बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हम सब घर वालों को उम्रा की सादत नसीब होने वाली थी। मेरे वालिदैन को अल्लाह का घर देखने का बेपनाह शौक़ था और इसी शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हमेशा बहुत सोच संभल कर घर का इंतज़ाम चलाया था। गुज़रते वक्त के साथ खर्च बढ़ रहा था और घर के अफराद भी बढ़ते जा रहे थे। मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि अम्मी और बाबा के साथ मेरी दादी को भी उम्रा करवाएं, मगर अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेरे बाबा को इतना वक्त लग गया कि मेरी दादी इंतज़ार करते करते अल्लाह को प्यारी हो गई। इस दौरान अम्मी बाबा के यहाँ औलाद भी हो गई थी। मैं बड़ी बेटी थी, मुझसे 4 साल छोटी एक और बहन थी और सबसे छोटा भाई भी था। घराना बढ़ चुका था मगर शौक़ और लगन में कोई फ़र्क नहीं आया था। मेरी अम्मी बाबा हर माह एक मखसूस रकम जमा करते रहते थे। मैंने होश संभालती सुना था कि हम एक रोज़ हज या उम्रे पर ज़रूर जाएंगे। फितरी तौर पर मैं और मेरे छोटे बहन भाई भी बस यही दुआ करते रहते थे कि जल्द हमारे जाने का इंतज़ाम हो जाए। फिर एक रोज़ एक लंबे इंतज़ार के बाद वो मुबारक दिन भी आ गया जब हमारा उम्रे पर जाने का इंतज़ाम हो गया। एक अरसा बाद पैसा बराबर हो गया था। हम बहुत खुश थे। पूरा घराना अपनी अपनी तरफ से तैयारियों में मशगूल थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रहे थे। मैं भी पुरजोश थी। मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा था। बड़ी बेटी होने के नाते मैं अपने बाबा और अम्मी के इस शौक़ में बराबर की शरीक थी और शायद मेरा जुनून भी वहीं हो चुका था। अपने शौर में गुजारे पिछले चंद साल मेरी दुआओं में ही गुजरे थे। मैं 15 साल की हो चुकी थी और देखा जाता तो जवान और समझदार थी। मैं खुशी से तैयारी करते हुए नहीं जानती थी कि उम्रा पर जाने का मेरा ये सफ़र सारी उम्र के लिए यादगार रह जाएगा और मुझे ऐसा बदल कर रख देगा कि मेरी शख्सियत बिल्कुल ही बदल जाएगी। अगर मुझे अंदाज़ा होता तो शायद खौफ के मारे अपने घर में ही दुबक कर रह जाती और कभी घर से बाहर ना निकलती, या शायद वो गलती कभी ना दोहराती जो गलती मैं उम्रा के दौरान कर बैठी थी। लेकिन इंसान अगर मुस्तकबिल जान ले तो कभी गलतियाँ ना करे। हम उम्रे पर रवाना हुए तो हमारे पास अखराजात बहुत महदूद और सामान मुख्तसर था। हमारा मकसद सिर्फ इबादत करना था और इबादत के लिए महंगा या अच्छा लिबास या इजाफी अखराजात का होना कतई ज़रूरी नहीं था। ख़ानदान वालों के रश्क और हैरत से भी हम लापरवाह रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि हम जैसे सफ़ेद पोश घराने का एक साथ उम्रे पर जाना नामुमकिन था और यकीनन हमने किसी से पैसा उधार लेकर अपना इंतज़ाम किया था। मेरे वालिदैन इतने सादा और अल्लाह वाले थे कि उन्होंने कभी लोगों के दिलों में पलने वाली मनफी राय की तरदीद नहीं की थी, क्योंकि हमारा ख्याल था कि इंसान का सिर्फ अल्लाह के लिए अच्छा होना ज़रूरी होता है, वरना इंसान तो कभी राज़ी नहीं होते। अल्लाह के घर पहुंचकर हम वैसे भी सब भुला गए। पूरा घराना इबादत में ऐसा मशगूल हुआ कि हर दुख दर्द भुला गए। हत्ता कि मेरे छोटे बहन भाई भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और अपने नन्हे हाथ जोड़कर दुआएं कर रहे थे। हम उम्रे पर सिर्फ 12 रोज़ के लिए आए थे। हम मक्का मुकरमा में थे जब एक दिन मेरे वालिद ने सोचा कि हम सबको थोड़ा बहुत बाहर इर्द गिर्द जगह पर घूमकर देखना चाहिए। यही सोचकर हम पैदल ही अपने आर्जी क़यामगाह से बाहर सड़क पर चल रहे थे। मैं और मेरा भाई पूरी जोश से तेज़ कदमों से चल रहे थे, जबकि मेरी छोटी बहन को मेरी अम्मी ने उठाया हुआ था। हम रोशनियों से कुछ हटकर नीम अंधेरे में पहुँचे तो अचानक चंद लोग हमारे रास्ते में आ गए। हम सब ठिठक रह गए। मेरे बाबा ने सवालिया नज़रों से उन लोगों को देखा। वो लोग जिस मकसद से हमारे सामने आए थे हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। हम सादा लोग थे। हमें लगता था कि सऊदिया में चोरी डकैती जैसा काम भी हो सकता है। हमें लगता था कि मक्का मदीना में कभी कोई गुनाह करता ही नहीं होगा, मगर उस रोज़ जो हमारे साथ हुआ वो हमारे ओसान ख़ता कर गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे साथ मक्का मुकरमा में कुछ ऐसा हो जाएगा, मगर जब उन चंद अफराद ने हमें लूटने की कोशिश की तो हम बौखला गए। हम गरीब लोग थे। हमारे पास कुछ कीमती नहीं था सिवाय हमारी जानों के। हमारे पास जो चंद रुपए थे अगर वो दे देते तो शायद हमारे लिए वापसी भी मुश्किल हो जाती। मेरी अम्मी अब्बा हम दोनों बहन भाइयों के आगे डाल बनकर खड़े हुए थे। उन चोरों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। हम खाली हाथ रह गए। हमें लूटने वाले तो वहाँ से चले गए, मगर पीछे मेरी अम्मी बाबा सर पकड़कर वहीं सड़क किनारे बैठ गए। मैं अपने माँ बाप को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी कि मेरा ख्याल छोटे भाई की जानिब गया। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई मगर मेरा भाई गायब था। मैं घबरा गई।
اپنے والدین کو بتانے کی بجائے میں خود اس کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میرا بھائی ان انجان لوگوں سے اور میرے ماں باپ کے رونے سے ڈر کر اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ کاش میں تب ارد گرد نظر دوڑانے کی بجائے وہیں سے اپنے بھائی کو پکار لیتی تو میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جسے جھیل کر میں آج تک کبھی نارمل نہیں ہو پائی تھی۔ میں قدم بڑھاتی اپنے بھائی کو تلاش کر رہی تھی۔ انجان رستوں کی وجہ سے میں راستہ بھٹک گئی۔ مجھے اپنا بھائی تو کہیں نہیں ملا، مگر میں خود کھو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری گمشدگی نے میرے والدین کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی ہوگی۔ میں خود بھی بری طرح ڈر گئی تھی۔ میں بمشکل 15 سال کی لڑکی تھی۔ میں اتنی بہادر ہرگز نہ تھی کہ انجان راستوں پر اکیلی بھٹک جانے کے بعد خود راستہ ڈھونڈ لیتی، اور شاید پہلے میں کچھ اعتماد پیدا کر بھی لیتی اگر ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر پہلے وہ حادثہ پیش نہ آیا ہوتا۔ میرا یہ یقین خاک میں مل گیا تھا کہ سعودیہ پرامن اور محفوظ ملک ہے۔ اگر یہاں ڈکیتی ہو سکتی تھی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اسی ملک میں ایسے اذیت ناک دن گزاروں گی جو مجھے ساری زندگی خون کے آنسو رلائیں گے۔ چوروں سے سامنا ہونے کا حادثہ میری بری قسمت کا آغاز تھا۔ اس کے بعد میں جیسے قسمت کے ہاتھوں گھسیٹی جانے لگی تھی۔ اس نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا کہ آج بھی سوچتی ہوں جسم سنسنا جاتا ہے اور رگوں پہ میں اذیت دوڑ جاتی ہے۔ اس روز میں گم ہو جانے کے بعد یوں ہی لاوارثوں کی طرح گلیوں میں بھٹکتی رہ گئی تھی اور واپسی کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں بہت دور نکلتی چلی گئی۔ رات تمام ہوئی تو دن کی روشنی چاروں اطراف میں پھیلتی مجھے تھکاوٹ اور نیند سے بے حال کر گئی تھی۔ میں سڑک کے کنارے ایک صاف اور خاموش جگہ پر گر کر غنودگی میں چلی گئی تھی۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس سب کے دوران کیسے میرے ماں باپ اپنی جگہ پر پہنچے ہوں گے اور میری تلاش میں ان کی کیا حالت ہوتی رہی۔ میں خود بھی ابھی دنیا کی چالاکیوں اور بے حسی سے بے خبر ایک معصوم لڑکی تھی جسے میری والدہ نے چار دیواری میں محفوظ رکھ کر دنیا کے رنگ میں رنگنے نہیں دیا تھا۔ میں سڑک کے کنارے کتنی دیر بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی، اور جب ہوش آیا تو اپنے گھٹنے سینے سے لگا کر گٹھری کی طرح سمٹ کر روتی رہی۔ پیٹ خالی تھا اور دل و دماغ پر خوف سوار تھا۔ وہاں لوگوں سے مدد مانگنے سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ پورا دن میں بھوکی پیاسی حالت میں روتی رہی اور دل میں امید تھی کہ میرے بابا مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ بچپن میں ہی اسکول سے واپسی پر کبھی میں لیٹ ہو جاتی تو میرے بابا میری تلاش میں نکل پڑتے، اور جب میں انہیں منع کرتی تو وہ بس ایک ہی بات کہتے تھے کہ آج کا زمانہ بیٹیوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ آج وہ الفاظ یاد کر کے مجھے رونا آ رہا تھا، مگر جب میرے رونے دھونے اور بھوکے پیاسے رہنے میں مزید ایک پورا دن گزر گیا تو میں نا امید ہو گئی۔ دل میں جو ایک خیال آیا کہ میرے بابا مجھے ڈھونڈ لیں گے، وہ خیال بھی خاک ہو گیا، اور پہلی بار مجھے خیال آیا کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں، جہاں کے جانے پہچانے راستوں پر میرے بابا مجھے آرام سے ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اب میں جس جگہ موجود تھی وہ جگہ صرف میرے انجان نہیں تھی، بلکہ میرے والدین بھی اس جگہ سے ناواقف تھے، اور یقیناً خود بھی ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ ہم غیر ملک میں تھے اور یہاں کی زبان بھی نہیں جانتے تھے کہ کسی سے مدد مانگتے۔ مجھے 2 دن اسی حالت میں گزرے تو بھوک نے ہمت کرنے پر اکسایا۔ میری پہلی اشد ضرورت اپنا خالی پیٹ بھرنا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں اٹھ کر لب سیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگی۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ میری اس حرکت کو سمجھ سکتی ہیں یا نہیں، مگر میرے خیال کے برعکس عربی لوگ بہت دریا دل ثابت ہوئے تھے، اور میرے ہاتھ پھیلانے پر کچھ دیر میں ہی کھانے پینے کی چیزوں سے میری گود بڑھ گئی تھی۔ میں ایک طرف بیٹھ کر اپنا پیٹ بھرنے لگی اور بے اختیار کچھ چیزیں سنبھال کر اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی رکھ لی۔ میں عادت سے مجبور تھی، اور کچھ مجھے اب بھی امید تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو جلد ڈھونڈ لوں گی، مگر اگلے چند روز میں میری امید بالکل ہی ختم ہو گئی۔ جب بھٹکتے رہنے کے باوجود واپسی کا راستہ ملنے کی بجائے میں مزید بھول بھلائیوں میں گم ہوتی چلی گئی، مجھے تب شدت سے یہ احساس ستانے لگا کہ میں اب کبھی اپنے ماں باپ سے نہیں مل پاؤں گی۔ اس غم اور پریشانی میں یہ بھی نہیں جان پائی کہ کوئی مجھے بغور دیکھ رہا تھا اور مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں بھیک مانگ مانگ کر اپنا گزارا چلا رہی تھی۔ میں جان ہی نہیں پائی کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ ایک روز میں معمول کے مطابق راستے میں کھڑی ہو کر بھیک مانگ رہی تھی کہ اچانک بہت تیز طوفان آ گیا، اور ایک عربی عورت مجھے بڑی سی گاڑی میں ڈال کر اپنے گھر لے گئی۔ میں ایک انجان عورت کے گھر جانے پر گھبرا گئی تھی۔ مجھے پریشانی تھی کہ میں اس سے کلام کیسے کروں گی، کیونکہ وہ عورت عربی تھی، میں پاکستانی، نہ مجھے انگلش آتی تھی نہ ہی عربی زبان، جبکہ اس عورت کے گھر ہوتے ہوئے میرا اس سے بات کرنا ضروری تھا تاکہ اس کا مقصد جان سکوں۔
مگر میری پریشانی تب دور ہوگی جب اس عورت نے مجھ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ عورت اردو زبان سے واقف ہے، کیونکہ اس نے اپنی تعلیم کے دوران ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے طور پر پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں اپنی ڈگری مکمل کی تھی اور وہیں اردو زبان بھی سیکھ چکی تھی۔ اس عورت نے مجھے اچھا کھانا کھلایا اور نرمی سے بات کرنے لگی۔ میں الجھی ہوئی تھی کہ وہ عورت میرے ساتھ خواہ ہمدردی کیوں جتا رہی ہے، آخر اسے مجھ سے کیا چاہیے تھا؟ مگر اس عورت نے جیسے پیار سے میرے ساتھ بات کی اور میرا غم بانٹا تھا، میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ میں یہ سمجھ بیٹھی کہ وہ مہربان عورت ہے جسے اللہ نے میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں ایک سادہ سی لڑکی تھی جو اپنی طرف بڑھتے خطرے کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس عورت نے باتوں باتوں میں مجھ سے میری عمر پوچھی تو میں نے اسے بتایا کہ میں 15 سال کی ہوں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری عمر جانتے ہی اس عورت کی آنکھیں چمک اٹھی تھی اور یکدم اس کی دلچسپی میرے بارے میں بڑھ گئی۔ وہ سرتا پیر کھوجتی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ پھر اچانک وہ بولی کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ تک پہنچنے میں مدد کروں گی، اور جب تک تمہیں تمہارے ماں باپ نہیں مل جاتے تم میری مدد کرو۔ میں سربی عورت کی بات پر ٹھٹک گئی تھی۔ بھلا مجھ جیسی کم عمر دنیا سے بے خبر لڑکی اس امیر اور بااختیار عورت کو کیا مدد کر سکتی تھی؟ مگر میں نے یہی سوچ کر حامی بھر لی کہ شاید وہ مجھ سے اپنے گھر کے کام کاج کروانے کا بول رہی ہو۔ میری حامی بھرتی اس عورت نے مجھے جو کام کرنے کا کہا وہ میرے ہاتھ چھین گیا تھا۔ میں سکتہ زدہ سی اس عورت کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لانے کا مقصد بتا کر مزید بول رہی تھی کہ میرے پاس اس کی مدد کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس چلاک عورت کا منہ نوچ لوں جو مجھے اپنے جال میں پھنسا چکی تھی۔ میں اسے انکار کرنا چاہتا تھا مگر اس نے انکار کا ہر راستہ بند کر دیا۔ الٹا وہ مجھے پیسوں کا لالچ دینے لگی اور بولی کہ جب تک تم اپنے ماں باپ سے ملو گی تو تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ تم ان کی مدد کر کے واپس پاکستان لے جا سکو گی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات پر مدم پڑ گئی تھی۔ مجھے سوچ میں مبتلا دیکھ کر وہ عورت خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے سوچ و بچار کے بعد سر جھکا دیا۔ ویسے بھی میں اکیلے اپنے ماں باپ کی تلاش کر کے تھک چکی تھی۔ انکار کے بعد میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں بچتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے اگر اس عربی عورت کو انکار کر دیا تو شاید عمر بھر کے لیے اس انجان ملک میں پھنسی رہ جاؤں گی۔ مجھے بھی اب یہ سوچ ستا رہی تھی کہ میرے ماں باپ بھی اسی عمر میں دربدر ہو رہے ہوں گے، کیونکہ میرے سامنے چوروں نے ہم سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں نے حامی بڑھی تو اس عورت نے فوراً مجھے 300 ریال دے کر ایک مخصوص لباس دے کر تیار ہونے کا کہا۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں تیار ہوئی تو اس عورت نے مجھے بہت ساری تاکید کرتے ہوئے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کمرے میں پاؤں رکھا تھا۔ میرا دل لرز رہا تھا اور مجھے ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا کہ میں یہ گناہ نہ کروں، مگر میری حالت اور مجبوری مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کمرے میں ایک جوان مرد سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے کے باہر موجود اس عورت نے مجھے قدم بڑھانے کی ہدایت دے کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ میں کچھ ہی دیر میں اس عورت سے ہوا وعدہ پورا کر کے واپس چلی جاؤں گی، مگر اس روز میرے اعصاب کو شدید جھٹکا لگا۔ اس مرد کی جب مجھ پر نظر پڑی تو وہ اچانک اٹھ کر میرے پاس آیا۔ میں ڈری ہوئی تھی اور اس سے پہلے میں کچھ بولتی اس مرد نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ میرے قدموں تلے سے زمین کھسکا گیا تھا۔ میرے لیے وہ بدترین وقت تھا جب میں مجبوری میں ایک نفسیاتی مرد کے پاس پہنچ گئی تھی، مگر جو قیامت مجھ پر گزری تھی وہ میری بے بسی کو حد سے بڑھا گئی تھی۔ اس روز میں اپنی مٹھی میں 300 ریال دبائے پوری رات روتی رہی تھی، اللہ سے دعا کرتی رہی تھی کہ اگر یہ آزمائش تھی تو جلد ختم ہو جائے، اور اگر یہ میرے کسی جرم کی سزا تھی تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ 15 سالہ لڑکی اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اتنی بہادر نہیں تھی کہ زمانے سے لڑتی اور خود اپنی ڈال بن جاتی۔ میں اتنی باہمت ہرگز نہیں تھی۔ میں صرف رو سکتی تھی، اور رونے کا کام میں ان سب دنوں میں خوب کرتی رہی تھی۔ اور پھر میری مشکل کا وہیں اختتام نہیں ہوا تھا، بلکہ میرے شب و روز اس بڑے گھر میں کسی قیدی اور کسی کٹھ پتلی کی طرح گزرنے لگے تھے۔ میں ایک وقت میں 2 کردار نبھا رہی تھی، جس میں میرا اپنا کردار تو شاید اس مشکل وقت کی نظر ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا کردار جو اس عورت نے مجھے سونپا تھا ایک موم کی گڑیا بن کر سر جھکا دینے کا اور اس مرد کے اشاروں پر ناچنے کا کردار میں بخوبی نبھا رہی تھی۔ مجھے اس کے بدلے روزانہ 300 ریال مل رہے تھے، اور وہ عربی عورت میری طرف سے زمین آسمان ایک کر رہی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ میری وجہ سے وہ مرد بہت خوش رہنے لگا تھا، اور اس کی خوشی جتنی زیادہ بڑھتی اتنا مجھے پیسہ دیا جاتا۔ مگر اس سب میں وہ عورت میرے ماں باپ کو تلاش کرنے کا کوئی ذکر نہیں کر رہی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے اور مجھے مہرہ بنا کر
یہاں لایا گیا ہے۔ مجھے اس عورت کی دھوکے بازی پر غصہ آنے لگا تھا۔ میری آخری امید اللہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس عورت کے پاس رہتے ہوئے مجھے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس وقت کے دوران میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر بیمار پڑنے لگی تھی۔ مجھے نیند میں جھٹکے لگنے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ ایک روز میں پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میں اس مرد کے ہاتھوں کچھ ایسا ہی رویہ جھیل رہی تھی جو مجھے موت کی طرف لے جا رہا تھا۔ میرے رونے اور وہاں سے جانے کی اجازت مانگنے پر وہ عورت مجھے تسلی دیتی اور بولتی کہ بس کچھ وقت مزید مجھے رکنا ہوگا۔ وہ مجھے اطمینان دلانے لگی کہ اس کی ضرورت پوری ہونے والی ہے اور جلد مجھے اس مشکل سے نجات مل جائے گی۔ لیکن مجھے یہ حیرت تھی کہ وہ عورت ایک 15 سالہ چھوٹی لڑکی کو اس نفسیاتی مرد کے حوالے کر کے شرمندہ کیوں نہیں ہوئی تھی؟ شاید اس میں انسانیت مر چکی تھی۔ میں اس غلطی پر پچھتا رہی تھی جو میں نے اس سڑک پر دہرائی تھی اور بنا بتائے خاموشی سے اپنے بھائی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ کاش میں اس سڑک پر بھوکی پیاسی حالت میں لاوارثوں کی طرح پڑی رہتی اور بھیک مانگ کر خود کو پھر سے زندگی کی طرف نہ لاتی۔ مرنے کے بعد مجھے اس سب پریشانی میں پھنسنا نہ پڑتا۔ میں وہ سب جھیل کر تھک رہی تھی۔ ایک روز جب وہ مرد گھر پر نہیں تھا اور وہ عربی عورت بہت خوش نظر آ رہی تھی، میں اس عورت کی مسکراہٹ پر چیخ اٹھی اور روتے ہوئے بولی کہ وہ مجھ سے ایسا عجیب کام کیوں لے رہی ہے جو مجھے تھکا رہا ہے اور بیمار کر رہا ہے۔ میں اس عورت سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے چیخ رہی تھی کہ وہ انسانیت کی حد سے گر کر مجھے تکلیف کیوں پہنچا رہی تھی۔ میں رونے لگی کہ مجھے اس کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ چاہے تو میں اس کا پیسہ واپس لوٹانے کو تیار ہوں جو وہ مجھے سونپ چکی تھی۔ وہ عربی عورت یکدم سنجیدہ ہوئی اور افسوس سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ میں نے واقعہ اور اس کا مجھے احساس ہونے کے باوجود میں اپنے کیے پر پچھتا نہیں رہی، کیونکہ ایسا کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ اور تب اس عورت نے ایسا جملہ کہہ دیا جو مجھے ٹھٹکا گیا تھا۔ وہ بولی تھی کہ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ اس مرد کو زندگی کی طرف لانے کے لیے ضروری تھا۔ میں اس جملے پر حیران رہ گئی تھی۔ میری حیرت پر وہ عربی عورت پہلی بار مجھے پورا سچ بتانے پر آمادہ ہوئی۔ اس نے اس بارے میں مجھے سب بتا دیا اور اس عورت کے کیے انکشافات نے میری پوری ہستی ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس عورت نے مجھے اس عرصے میں پہلی بار یہ سچ بتایا کہ وہ مرد اس عربی عورت کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ بولی کہ میرے بیٹے کو 20 سال کی عمر میں ہی ایک لڑکی بہت پسند آ گئی تھی جس سے اس نے بہت چاہ سے نکاح کیا اور اپنے گھر لے آیا۔ میں نے بھی اپنے بیٹے کی خوشی میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اپنی محبت کو پا کر جی اٹھا تھا اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے ہاں جلد ایک بہت پیاری سی بچی کی پیدائش ہوئی جو میری بہو کو تو بہت پیاری تھی، مگر میرا بیٹا اپنی بیوی سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی مسکراہٹ بہت عزیز تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی اس خوشی کی عمر بہت کم ہے اور جلد میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے خوشی سے محروم ہو جائے گا۔ ان کی بیٹی 10 سال کی تھی جب ایک روز میری بہو اپنی بیٹی کو اسکول سے لا رہی تھی۔ جب اپنی بیٹی کو کسی گاڑی کے نیچے آتا دیکھ کر وہ آگے ہوئی اور اپنی بیٹی کو بچا کر خود گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں میری بہو شدید زخمی حالت میں جاں بحق ہو گئی۔ میرا بیٹا اس غم میں پاگل ہو گیا۔ 10 سالہ رفاقت نے اسے مزید اپنی بیوی کے لیے دیوانہ کر دیا تھا اور وہ اس کی جدائی نہیں سہ پا رہا تھا۔ وہ دن رات روتا رہتا، چیخنے لگتا کہ اسے اپنی بیوی زندہ چاہیے۔ میں اس کی حالت سے گھبرا گئی تھی۔ مجھے لگا وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ میں اسے سنبھالنے کے لیے اس کی توجہ اس کی بیٹی کی جانب مبذول کروانے لگی اور اپنی 10 سالہ پوتی کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ اپنی بیٹی کو سنبھالنے کے دوران میرا بیٹا خود بھی سنبھل جائے گا، اور میرا یقین سچ ثابت ہوا۔ میرا بیٹا کچھ عرصے میں ہی سنبھلنے لگا۔ وہ اپنی بیٹی کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتا اور اس کے دور ہونے پر تڑپ اٹھتا۔ میں اپنے بیٹے کو سنبھلتا دیکھ کر ہی پرسکون ہوگی، مگر کچھ عرصہ بعد میں نے محسوس کیا جیسے میری پوتی دن بدن بالکل چپ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سرخ و سفید اور صحت مند سی کمزور بچی ہوتی جا رہی تھی۔ میرا بیٹا تو اب ٹھیک رہتا تھا، مگر اس کی بیٹی زندگی سے دور ہو رہی تھی۔ جو میں نے اپنی پوتی سے اس کی حالت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو وہ سہم گئی اور بار بار مجھ سے بولی کہ وہ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی اور سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ میں اس کی حرکت پر ٹھٹک گئی تھی۔ مجھے شک ہوا جیسے اس کی گرتی صحت کے پیچھے وجہ میرا بیٹا خود تھا، مگر وہ دونوں باپ بیٹی مجھ سے سب چھپاتے رہے، یہاں تک کہ میری پوتی اتنی بیمار پڑی کہ بستر کی ہو کر رہ گئی۔ میں اپنی پوتی کی حالت سے گھبرا گئی۔ میں ابھی سچ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک روز میں نے اپنی بیٹی کو اس کی بیٹی کے کمرے میں دیکھ لیا۔ وہاں جو کچھ میں نے سنا وہ میرا دل لرزا گیا۔ میرا بیٹا اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار اپنی بیٹی کو ٹھہراتا تھا اور اسے اکیلے میں ڈراتا دھمکاتا رہتا تھا۔
وہ اسے سزائیں دیتا تھا اور ہر وقت اسے ایک ہی بات بولتے رہنے کا کہتا کہ وہ معافی مانگے اور اپنی غلطی مانے کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی ہے۔ اس کی بیٹی باپ کے خوف سے سہمی ہوئی رہتی تھی اور اس کا دماغ بھی اسی دباؤ کا شکار رہنے لگا کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی ہے۔ میرے بیٹے نے پتھر دلی میں اپنی بیٹی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا۔ میں بھی اسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ میری معصوم پوتی بیمار رہ کر مر گئی۔ میرا بیٹا پھر سے گمسم ہو گیا اور اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ نفسیاتی مریض بن چکا ہے اور اسے بس ایک ہی چیز سکون دیتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موت کا بدلہ لیتا رہے، جبکہ اب یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ میں اس عورت کی ساری بات سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ اس عورت نے مزید بتایا کہ انہی دنوں اسے میں بھیک مانگتی ہوئی نظر آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی کیونکہ میری شکل اس کی پوتی سے ملتی جلتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس عورت کو اس بات پر یقین آیا تھا کہ واقعی اس دنیا میں ایک شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مجھے کچھ دن دیکھتی رہی جس سے اسے اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے اور میں اکیلی ہوں۔ تب وہ مجھے اپنے گھر لائی اور مجھے اپنی پوتی کا لباس پہنا کر اپنے بیٹے کے سامنے لے گئی۔ اس کا نفسیاتی مریض بیٹا مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر پھر سے اپنے ظلم و ستم پر اتر آیا تھا اور میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنے لگا جو اپنی بیٹی کے ساتھ کرتا رہتا تھا۔ میں اس عورت کے سامنے رونے لگی تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی اور بولی کہ میرے بیٹے کا علاج ہوتا رہا ہے اور وہ کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈ لیا ہے، ان سب کو ویزے کا وقت پورا ہونے پر واپس بھیج دیا گیا تھا اور اب اس عورت نے میری واپسی کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ اس عورت نے مجھے جلد از جلد واپس پاکستان بھیج دیا اور واپس بھیجتے ہوئے مجھ سے درخواست کی کہ اسے معاف کر دوں۔ میں اب اپنے گھر میں ہوں۔ میرے والدین مجھے زندہ دیکھ کر خوش ہو گئے تھے، مگر میں آج تک وہ وقت نہیں بھول پائی۔ آج بھی میں اس نفسیاتی مرد کے رویے کی وجہ سے اندر ہی اندر ڈپریشن کا شکار رہتی ہوں۔ روزانہ سوچتی ہوں کہ اس عورت کو معاف کر دوں، مگر میں روزانہ اسے معاف کرنے میں ناکام ہوتی ہوں۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔